Good evening and welcome to Tonight with Faria. नया प्राइम मिनिस्टर, नई कैबिनेट, अहम फैसले क्या होने जा रहे हैं? Let's take a look at the headlines tonight. इमरान खान का कौम से खिताब, मुल्क में इनकलाबी इक़दामात का ऐलान। वफाकी काबीना के अहम फैसले, गुजरा के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का नाम ECL पर डाल दिया गया। हसन, हुसैन नवाज और इसहाक डार को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला। क्या हुकूमत अपने इनकलाबी इक़दामात के ऐलान पर मुकम्मल अमल कर सकेगी? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान से। वार्म वेलकम टू द शो। आओ सुनते हैं शहर के नए हाकिम का खिताब। बात करता है तो लगता है कि मैं बोलता हूँ। कल इमरान खान की जो स्पीच थी उससे बहुत सारी उम्मीदें जागी। बहुत सारे लोग थे जो ये कह रहे थे कि अवाम के दिल की आवाज़ थी जो इमरान खान साहब ने की। उन्होंने 70 बरस से मसाइल में घिरे पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको अवाम के सामने टेबल पे रख दिया। मायूस आंखों में उम्मीदों की चिराग भी जलाने की कोशिश की और साथ में ये भी बताया कि परेशान होने की बात नहीं है। ताकतवर तबके के हाथों सताई हुई खुदा की मखलूक के दिलों में लगा है कि जैसे एक उम्मीद पैदा हुई है, एक यकीन पैदा हुआ है। अब आगे क्या होगा ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन इस वक्त फिलहाल इमरान खान ने एक परेशान कौम को मुतवज्जा ज़रूर कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आवाम से अपील भी की है कि इस वक्त में वो उनके साथ दें और उन्होंने ये भी कहा है कि वो हकीकत की बात कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया है कि अब कानून सबके लिए बराबर होगा। इस नए पाकिस्तान में हाकिम अवाम के सच्ची में खादिम होंगे और वो जो कहते थे कि पाकिस्तान कभी बदल नहीं सकता, अब बहुत से लोग कहने लगे हैं कि लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर बदल गया है। उन सब लोगों को जो कि उम्मीदों को कह रहे थे कि पहले ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, अब लगने लगा है कि एक हाई पीक टच कर चुकी हैं अवाम की उम्मीदें और डिलीवरी का तमाम जो बोझ है वो अब हुकूमत वक्त पर है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने? लेट्स वॉच इट। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके हैं 524 मुलाजिम। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो 1100 केनाल पे है। फिर हमारे गवर्नर हाउसेज हैं। एक तरफ एक कौम मकरूज है जो अपने लोगों के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकती, दूसरी तरफ एक साहिब इक़्तिदार इस मुल्क में ऐसे रहते हैं, वो बिल्कुल वैसे रहते हैं जब अंग्रेजों ने आके इस मुल्क पे हुकूमत की थी। आप सिर्फ ये देखें कि पिछले प्राइम मिनिस्टर ने बैरून मुल्क दौरों पे कितना खर्च किया है। कोई 65 करोड़ रुपया एक प्राइम मिनिस्टर दौरे पे खर्च करता है, दौरों पे। ये क्या करने जाते हैं बाहर? मैंने एक जो मिलिट्री सेक्रेटरी का बाहर प्राइम मिनिस्टर के हाउस के बाहर जगह है, उनका घर है, उसमें मैं रह रहा हूँ। 3 बेडरूम का वो घर है। निहाल हाशमी साहब, I'll start with you, क्योंकि आप सादा मिजाज इंसान हैं, सादगी से जिंदगी आप भी गुजारते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि हमारे हुक्मरान तबके में सादगी का अंसर कम था और खान साहब की ये कोशिश बहरहाल वेलकम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी किसी के बारे में कोई भी राय दे सकता है जो बात दावे किए जाएं उसके मियाद गुजरने के बाद, मगर किसी को जानना हो तो उसके माजी को सामने रखो। जिस तरह से आपने कहा सादगी का मियार, तो मैंने देखा खान साहब 300 कनाल के ज़ाती मकान में रहा करते थे, बड़ी बड़ी प्राडो गाड़ियों पे घुमा करते थे, वेस्टर्न डिज़ाइन अगर कोट होता तो वही पहना करते थे। और ये हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने और जमहूरियत ने मना नहीं किया। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर पहने। सादगी ज़रूर होना चाहिए। सादगी आदमी के किरदार से आना चाहिए, सादगी उसके अल्फाज में आना चाहिए।
लोगों के साथ उसके बराबरी ٹھیک के ہے रवैये نہال और ہاشمی صاحب बर्ताव- لیٹ می کوئکلی آپ بڑی اہم بات کریں ایک بات نہال ہاشمی صاحب جو آپ نے پوری طریقہ کار بتایا خان صاحب کا وہ کیونکہ ان کی اپنی کمائی ہے پہلی دفعہ in his 60 plus years of age it's the first time Imran Khan will be holding or is holding a public office so اس میں پھر سادگی وہ حکومت کے پیسے کی کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ذاتی زندگی میں سادہ ہو جاؤ وہ کہہ رہے ہیں حکومت کے پیسے پر جو عوام کا پیسہ ہے وہاں میں ایکسپینسز کٹ ڈاؤن کرنے لگا بہت اچھی چیز ہے جو کہ ماضی میں حکمران کرتے رہے یہ بہت اچھی بات کی ہے مگر یہ پہلے آدمی نہیں ہے شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر ہاؤس کے کمپاؤنڈ میں نہیں رہے وہ اپنے ذاتی گھر میں رہتے تھے نواز شریف صاحب کے جو کچن کا خرچہ تھا وہ ایکس چیکر کے پیسے سے نہیں ہوتا تھا میرے ذاتی علم میں ہے کہ 1990 میں بھی مجھے بیگم کلثوم نے بتایا تھا کہ میرے سسر میاں شریف مجھے 97 میں بلکہ 99 میں مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھے 2 لاکھ روپیہ دیتے ہیں 1 لاکھ میرا جو پاکٹ منی تھا مگر 1 لاکھ اضافی دیتے ہیں 2 لاکھ کے پی ایم ہاؤس میں تم لوگ رہتے ہو وہاں کے اخراجات زیادہ ہے تو یہ 20 سال اصل میں نواز شریف صاحب ان سب چیزوں کا اظہار نہیں کرتے ہیں پبلسٹی نہیں میں نے شوکت خانم کے بننے سے 50 سال پہلے اتفاق ہاسپٹل بن چکا تھا اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا ہم نے شریف سٹی بن چکا تھا میڈیکل اس کا ڈھنڈورا ہم نے نہیں پیٹا ہے کبھی گاڑیاں 525 سٹاف یہ سب نواز شریف صاحب نے نہیں رکھا ہے فاریہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ پی ایم ہاؤس نواز شریف صاحب نے نہیں بنایا تھا یہ بھٹو صاحب کی ویژن تھی اور اگر کوئی ویژنری بات کی گئی ہے تو کسی مقاصد کے تحت کیا گیا تھا اور یہ نواز شریف صاحب کے ذاتی ملازم نہیں تھے یہ پی ایم ہاؤس کے ملازم ہیں جو پی ایم ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں پی ایم ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے لوگوں نے رکھا ہے تو جو ماضی کے لوگ تھے جنہوں نے آج سے 30 سال 40 سال پہلے 50 سال پہلے ڈیزائن کیا تھا یا تو وہ کہتے ہیں کہ سب بیوقوف لوگ تھے اور دوسری بات یہ جو گورنر ہاؤس ہے پی ایم ہاؤس ہے یہ ریاست کا قومی ورثہ ہے کسی حکومت کی جاگیر نہیں ہے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے یہ قومی ورثہ ہے ریاست کا احساس ہے باقی لوگوں کو بھی رکھ لیں ادھر اوکے ٹھیک ہے لیٹ می برنگ سحر صاحبہ یہاں کیونکہ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کا ویژن تھا یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اتنی شان و شوکت سے رہنا دس از پیپلز پارٹی از ڈوئنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ کہ پرائم منسٹر ہاؤس کوئی جو ہے میں کہوں کہ جی کسی کی ذاتی جو ہے وہ رہائش گاہ ہوتی ہے نہیں دیٹ از اے اسٹیٹ رسپانسبلٹی کہ آپ جب ایک منصب پہ فائز ہوتے ہیں تو آپ کے منصب کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو ابھی جیسے میں عمران خان صاحب کی مجھے یقین کریں کہ میری دلی نیک خواہشات ہیں پوری قوم کی خواہشات ہیں ہم ضرور 100 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ امیدوں کا جو تاج محل تعمیر ہوا ہے عوام کو وہ نہ مایوس نہ کریں یقیناً ہم دیکھنا چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر مثبت اقدامات ہوں اب رہ گیا پرائم منسٹر ہاؤس دیکھیں میں میری اپنی سوچ ہے میں بھی خان صاحب کی طرح اتنی وسیع نہیں ہے مگر میری اپنی محدود سوچ میں یہ دیکھتی ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی لوکیشن کیا ہے وہ ریڈ زون میں ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ ہے وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ غیر ملکی مہمان بھی آتے ہیں اور خود پرائم منسٹر عمران خان یہ فرماتے ہیں پچھلے 5 سال میں کتنے ایک منٹ پرائم منسٹر عمران خان یہ فرماتے ہیں کہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے وہ اپنے 300 کنال کے مینشن میں نہیں رہ سکتے سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے احاطے میں ملٹری سیکٹری کی رہائش گاہ پہ رہنے پہ مجبور ہے نہ چاہتے ہوئے تو اس کا مطلب ہے سیکیورٹی کی وجہ سے تو سیکیورٹی کی وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں وہاں پہ میں ایلیٹ یونیورسٹی بناؤں گا ایلیٹ یونیورسٹی فار ایلیٹس ایگزیکٹلی میں جو سمجھ ایلیٹ یونیورسٹی بنائیں گے تو وہ جو سیکیورٹی وجوہات ہیں یعنی وہ ایلیٹس جو ہیں ان کو وہ سیکیورٹی فراہم ہوگی یا سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے میں بہت ویلکم کر رہی ہوں میں حقائق کو دیکھ رہی ہوں وہ کون سی مجبوری ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ بلٹ پروف کارز میں جائیں اور ان کی ایک فلیٹ بنا لیں یا آپ کے پاس 50 کے قریب گاڑیاں ہوں یا آپ کے پاس 500 ملازم ہوں یہ کون سی مجبوریاں ہیں دیکھیں پہلی بات یہ کہ کوئی مجبوری نہیں ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری لیڈر شہید بے نظیر بھٹو
शहीद हुई रावलपिंडी में, ट्विन सिटी में, इस्लामाबाद के साथ, कैपिटल के बहुत करीब। नहीं, बिल्कुल लंबी उम्र दे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इसी हाउस में रह के गए हैं, उसके बाद के दूसरे प्राइम मिनिस्टर इसी हाउस में रह के गए हैं, इसका जवाब देना। बिल्कुल रह कर गए ना, तो मैं आपको मैं यही बता रही हूँ कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से रह कर गए हैं ना, सिक्योरिटी और उस मंसब की रिक्वायरमेंट की वजह से रह के गए हैं। आप अकेले नहीं हो सकते हैं, मुलाजमों की फौज के साथ कैसे? मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने 524 मुलाजिम जो है उनको फारिग कर दिया, मुझे बहुत खुशी। और लेकिन मेरा अपना मैं हकाइक को सामने रख के बात करना चाहती हूँ। मेरी जो है ना सोच में ये नहीं है समझ में आता कि जो 2 मुलाजिम है वो पूरे गार्डन को मेंटेन कर लेंगे या वो सूख जाएगा। ठीक है एक मिनट मुझे बताएं कि ये वो जो पूरी काम को इस वक्त जितने इकोनॉमिक क्राइसिस है हमें फिक्र नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, आप मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दे रही, आप मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दे रही। बात ये है, आपको ये देखना है कि वो 524 मुलाजिम किस किस कैटेगरी के मुलाजिम हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। So you are not welcoming it? नहीं, I am welcoming it, but I am looking at हकाइक। I want to be realistic. मुझे ये पता है कि सदर आसिफ अली जरदारी 5 साल रह के गए और उन्होंने ना 5 साल कोई तनख्वाह ली, ना उन्होंने 5 साल कोई मराहत ली, ना उन्होंने 5 साल तमाम अखराजात अपनी जाती जेब से किए एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पहली दफा पता चल रहा है, यही तो बात है ना, नवाज शरीफ भी अपनी जेब से खर्चे करते रहे। मीडिया को ये पहली दफा पता चल रहा है, आप इसको चेक करें कि जब जरदारी साहब ने ऑफिस छोड़ा तो दिस वाज वेरी मच इन द न्यूज़, लेकिन लोग भूल जाते हैं इस बात को कि 5 साल तक उन्होंने तमाम अखराजात अपनी जाती जेब और कोई अपनी जेब में डाल के नहीं ले गया। Maintenance of these mentions goes from our pocket, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी क्या होगा? Keep watching tonight's Fair. एंड वेलकम बैक। अहम फैसले भी हुए हैं आज, कैबिनेट ने हल्फ भी ले लिया, पहला इजलास भी हो गया, बट जो बड़े अहम नुक्ते सदाकत अब्बासी साहब आपके लिए, पहली बात निहाल हाशमी साहब ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, उनके प्राइम मिनिस्टर भी खुद से पैसे देते थे, वो बता रही है कि जरदारी साहब भी करते थे। दूसरे अहम सवाल गार्डन का क्या होगा, और फिर एक ब्रेक में जो सवाल उठा कि मिलिट्री सेक्रेटरी अब कहाँ रहेंगे। सो ऑल दीज क्वेश्चंस फॉर यू। पहली बात ये कि अगर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी पैसे वहाँ से देते रहे, ज़रा टैक्स रिटर्न में चेक कर लें, काफ़ी करोड़ों के खर्चे होते हैं, तो इतने पैसे वो देते रहे तो फिर ये फंस ना जाए, फिर मनी ट्रेलर मांगनी पड़ जाए। आप तो एक जर्नलिस्ट से चेक करें कि मियां साहब ने जो टैक्स रिटर्न और जरदारी साहब ने जमा कराई है उसमें उन एक्सपेंसेस को मेंशन किया कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी में जो खर्चा करते रहे। ये ऐसी हवाई बातें इमरान खान साहब ने एक बात करके दिखा दी है कि और एक ऑस्टेरिटी या कफायत चारी उन्होंने शुरू किया पूरी कौम के लिए। ये फर्स्ट स्टेप है, सिंबॉलिक होता है, ठीक है, इसके आप खर्चे काउंट नहीं करते। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि परसों प्रेसिडेंट हाउस में ओट टेकिंग सेरेमनी हुई, पीपल्स पार्टी ने 2008 में की थी, उस पर 76 लाख रुपए लगे थे। PMLN ने 2013 में की थी, उसमें 92 लाख लगे थे, और PTI ने शायद 60 या 70 हजार में करके चाय और बिस्कुट पकड़ा दिए। बताते चले अपने व्यूअर्स को, आपके पास मैं वापस आ रही हूँ क्योंकि आई डोंट नो, हमारा तो जो इनवाइट था वो कहीं उधर गुम हो गया, लेकिन जो पीपल हु वर देयर वो बता रहे हैं कि वहाँ पे बिस्किट्स और चाय पेश की। मैं खुद था ना, मैं वहाँ मौजूद था। चाय और बिस्किट्स भी बिल्कुल बिस्किट्स की इज्जत करें, देसी वाले हाउस का फूड है जी, देसी वाले काम के, देसी वाले स्टाइल के बिस्किट है। तो मुझे पता लगा कि वो 50 to 60,000 रुपीज में जो इन्होंने 92 lakhs में किया था, वो ये इतना। देखिए ये चीजें क्या है, आपको एक लीडर आया जिसको पता कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को कर्जों में डुबो दिया, आज हम इकोनॉमी को आगे चलाने के लिए मजबूर हुए पड़े कि हमने हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो कहां से आएंगी। ये इतने बुलंदो बांग दावे पिछले 5 साल मुस्लिम लीग नून ने किए और निहाल साहब की पार्टी ने किए कि आज हमें IMF, अच्छा एक तो ये बात कर रहा हूं, इसके लिए एक कौमी लीडर को एक कफायत शारी शुरू करनी थी, और उन्होंने कहा मैं अपने आप से शुरू करूंगा, उसके बाद हमारे गवर्नर्स करेंगे, उसके बाद हमारे CMs करेंगे, और हमारी इंशाल्लाह कैबिनेट करेगी। अब अगली बात आ गई कि जी उसको मेंटेन कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में खाने भी हुए हैं।
جی پرائم منسٹر ہاؤس میں کھانا ہوا ہے, کل ہوا ہے, ٹھیک اس کا کتنا سارے ایم این ایز کو بلایا تھا, بڑا سادہ سا کھانا ہوا ہے, وہ اس لیے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں جب پریزیڈنٹ ہاؤس کی وہ تقریب ہوئی اوور ٹیکنگ کی تو ان کو بلایا نہیں گیا, سارے ایم این ایز کو بلایا نہیں گیا, ان ایم این ایز کو بلایا گیا. اور بسکٹ کھلاتے نا ان کو, نہیں اور رات کے کو تو بسکٹ نہیں کھلا سکتے تھے نا. اخراجات کس نے دیے اس کے؟ نہیں وہ مجھے نہیں پتا, میں ابھی کامنٹ نہیں کر سکتا. اب جو آپ نے بات کی تھی کہ وہ گارڈن کیسے ہوگا, ایک بہت بڑا یہاں پہ ادارہ جس کا نام ہے سی ڈی اے, وہ پورے اسلام آباد کے پارکس کو گراؤنڈ کو مینٹین کرتا ہے. اور میاں صاحب نے 87 گاڑیاں رکھی ہوئی تھی اس غریب قوم کے پیسے سے, اور ابھی شاہد خاقان نے 18 کروڑ کی 8 گاڑیاں اور منگوا لی تھی. ان کا پیٹ اور ان کی آنکھیں نہیں بھرتی, خود بھی ایک اربوں خربوں پتی ہیں, تو وہ سب بیچ کے ایک سٹارٹ کریں گے 2 گاڑیوں سے, اور باقی پیسے سرکاری خزانے میں جمع کریں گے. سارے گورنر ہاؤسز کو انشاءاللہ پبلک کے لیے, عوام کے لیے, جہاں ہاسپٹل بنتا ہے, جہاں یونیورسٹی بنتی ہے, جہاں لائبریری بنتی ہے, کوئی کمپیوٹر سینٹر بنتا ہے, وہ یہ ایک کانسیپٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ غریب. کیا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ گاڑیاں تو آکشن ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, ایسا نہ یہ نہیں پوچھ رہی آپ نے کیوں رکھی ہوئی تھی گاڑیاں, نہیں بالکل, دیکھیں گاڑیاں کیوں رکھی ہوئی تھی یہ تو پرائم منسٹر بتائیں گے, مجھے تو پتا نہیں, میں تو کبھی پرائم منسٹر ہاؤس گئی نہیں, ٹھیک ہے. اب گاڑیاں رکھی ہوئی تھی, ان گاڑیوں کو آکشن کریں گے. جو میرے ذہن میں آ رہا ہے نا, ایسا نہ ہو کہ جو یہ عمران خان کے جو دوست احباب ہیں وہی گاڑیاں خرید لیں, اس کے بعد گاڑیاں بھی چلی جائیں, وہ گاڑیاں ابھی وہ غریب ملک کے پرائم منسٹر جو بھیک مانگ کے ملک چلا رہے ہیں اور آج بھیک مانگنے فریہ میں یہ چاہتی ہوں پہ آنے لگی ہیں گاڑیاں. ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ گاڑیاں جو آکشن ہونے جا رہی ہیں, اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جتنے زیادہ آپ اس کے لیے پیسے دے سکیں, انہوں نے اس کے لیے ریکویسٹ کی. پبلک آکشن ہوگی, پکچرز آپ کو ابھی نظر آنا شروع ہوں گی, امیجز ان گاڑیوں کے جو کہ پرائم منسٹر کے لیے تھی. اب نئے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 سے زیادہ لوگ نہیں دیں گے. پروڈیوسر صاحب چلائیے جی, کیا مسئلہ ہے؟ فریہ میری ایک اپیل ہے پرائم منسٹر سے. وہ I'll come to نہال ہاشمی صاحب. نہال ہاشمی صاحب دیکھ لیں, گاڑیاں بڑی خوبصورت گاڑیاں یہ ہیں, مہنگی گاڑیاں بھی ہیں. Let's have a look. ان کی پبلک آکشن اب ہونے جا رہی ہے کیونکہ نئے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ 2 گاڑیاں خالی استعمال کریں گے. ان کی کیبنٹ جنہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف ایک گاڑی دی گئی ہے. We will only be using 1 car each. 16 رکنی کیبنٹ نے حلف اٹھایا ہے. اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے جس میں جو چند اہم فیصلے کیے گئے ہیں, تمام وزراء کے بیرون ملک علاج کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے, جبکہ وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں جو ابھی ہم نے آپ کو دکھائیں نیلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ نہال ہاشمی صاحب؟ دیکھیے, جو پرائم منسٹر آئے ہیں وہ پرائم منسٹر کم اور انتقام کے شعلے زیادہ نظر آئے, کیونکہ پی ایم ہاؤس جاتے پہلا کام کیا کہ نواز شریف کے اخراجات بتاؤ. آج پہلا کام کیبنٹ نے کیا کہ نواز شریف اور مریم کا نام ECL میں ڈال دو. تو یہ, اور پھر جی یہ گاڑیاں کس نے منگائی, اور یہ ملازموں کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی یہ چھچورپن نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے, دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ سرکاری پول میں گاڑیاں ہوتی ہیں جب بیرون ملک سے مہمان آتے ہیں, اور جب بیرون ملک کے سربراہان آتے ہیں, جب کانفرنسز ہوتی ہیں, بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں پاکستان کے مفاد میں, اکانومی فورمز پہ ہوا کرتے ہیں. اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قومی اثاثے ہیں وہ قومی اثاثے ہیں. عمران خان صاحب انتقام کے شعلے جو ہیں وہ کسٹوڈین ہیں. یہ ریاست کی ساری چیزیں ہیں, اور ریاست کی چیزیں اس کے دوسرے پھر آپ کو ہاؤس جانا ہوگا. آج انہوں نے کہا کہ جی میں وہ بتاؤں گا. بھائی سینٹ میں ہم نے وہ پاس کر لیا ہے, میں اور سحر دونوں تھے اس وقت, ہم اس دسمبر میں اس رائٹ ٹو ایکسیس انفارمیشن ہم نے تو اسے کیا ہوا ہے. تو وہ ساری باتیں کریں جس سے لوگوں کو نظر آئے. یہ پھر انہوں نے کہا جی کہ جن کے سرمایہ بیرون ملک ہیں, دشمن ہے وہ, تو علیم خان صاحب کے سرمایہ کہاں ہیں, اور جناب انیل مسرت صاحب جو ایک برٹش نیشنل ہے جن کے ہندوستان سے بڑے بندھن ہیں, ان کے سرمایہ کہاں پہ ہیں, جناب جہانگیر ترین صاحب کے سرمایہ کہاں پہ ہیں, جناب عمران خان صاحب کے ہمشیرہ کے سرمایہ کہاں پہ ہے, اور جناب عمران خان صاحب کے زندگی کا حاصل و حصول ان کے بچے کہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, ویلڈ کوسچنز, بٹ فواد چودھری صاحب نے جو کہا وہ آپ کو میں دکھائی ہوں صاحبہ, دین یو کین آنسر. لیٹس واچ دی نیو انفارمیشن منسٹر. تمام کابینہ کے اراکین کا بیرون ملک علاج کی سہولت واپس لے لی گئی ہے, اور وہ اب سرکاری خرچے کے اوپر بیرون ملک علاج جو ہے وہ کسی وزیر کا نہیں ہو سکے گا.
اس کے ساتھ تمام وزیراعظم ہاؤس، جس طرح سے رات پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر کی تھی اور اس میں انہوں نے کچھ اعلانات کیے تھے، اس میں ایک اعلان یہ تھا کہ جو وزیراعظم ہاؤس کی اضافی گاڑیاں ہیں ان کو آکشن کیا جائے گا. تو وزیراعظم ہاؤس کی جو گاڑیاں ہیں ان کی آکشن کی منظوری دے دی گئی ہے. You're still not impressed. نہیں میں I'm very impressed. میری صرف 2-3 چھوٹی سی خواہشات ہیں پرائم منسٹر سے ایز اے سٹیزن آف پاکستان. میں پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیو کی حیثیت سے نہیں، میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں یہ اپیل کرتی ہوں عمران خان سے. آپ نے 5% حاضری تھی آپ کی نیشنل اسمبلی میں، آپ نے پوری تنخواہ لی، پلیز ناجائز تنخواہ ملک کو واپس کریں پارلیمنٹ میں، اس لیے کہ وہ آپ کا حق نہیں تھا، کیونکہ آپ کی حاضری نہیں تھی، وہ ملکی خزانے پہ بوجھ تھا. دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب بھی بڑے غیر حاضر ہیں. نہیں دیکھیں، نواز شریف صاحب نے تو وہ بیانات دیے ہی نہیں نا. میری امید ہی نہیں ہے نواز شریف سے. میری کیوں امید ہے؟ میری امید ہے عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان سے ایز اے پاکستانی شہری جنہوں نے کلیم کیا. میں ان کے کال آف فیل میں تضاد نہیں دیکھنا چاہتی ایز اے پاکستانی شہری. پھر میں کہوں گی کہ جنیجو صاحب نے جو پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، انہوں نے کچھ اعلانات کیے تھے. میں کہوں گی کہ فیڈرل کیبنٹ وہی جو ہے پاکستان اسمبلڈ گاڑیاں استعمال کرے، سوزوکی گاڑیاں استعمال کرے. یہ جو امپورٹڈ گاڑیاں نا، سیلف ریلائنس کی پالیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میں تجویز دے رہی ہوں کہ سیلف ریلائنس کی پالیسی ہونی چاہیے. آپ جو ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں دیتی تجویز؟ دیکھیے، میں تو اس پرائم منسٹر کو دے رہی ہوں جس نے یہ پاکستانی سٹیزن نہیں، میں اس پرائم منسٹر کو دے رہی ہوں جنہوں نے عوام کو امید دلائی ہے تبدیلی کی. یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں بھی کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیں، میں آپ چیف منسٹر کو چھوڑے نا، میں جو کرے گا لیڈر، اگر پرائم منسٹر کریں گے تو چیف منسٹر آٹومیٹکلی. ابھی انہوں نے کہا پرائم منسٹر کر رہے ہیں، ان کو گورنر فالو کریں گے، ان کو چیف منسٹر کریں گے. میں تو کہوں گی کہ پرائم منسٹر ابتدا کریں، چیف منسٹر فالو کریں گے. پرائم منسٹر ابتدا کریں. جی، میں آئی ایم سیئنگ دس ایز اے سٹیزن آف پاکستان اینڈ آئی اپیل دیٹ. call him and ask. جی میں I'm appealing this. بالکل میں مراد علی شاہ بالکل جو ہے وہ پاکستان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا پاکستانی کو اور عمران خان کے فیصلے پر آج پیپلز پارٹی کی سینیٹر بھی مجبور ہو گئی ہیں اپنی پارٹی سے اپیل کرنے کے لیے. یہ ہوتا ہے سمبولک. سوری پلیز، میں عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپیل کر رہی ہوں. آپ نے ناجائز تنخواہ لی ہے، 5% حاضری کے بعد آپ جو ہے وہ تنخواہ واپس کریں. آپ جو ہے چیریٹی اسٹارٹ فرام ہوم، آپ سمپلسٹی لائیں. اس ملک میں جہاں پہ آرفنز ہیں، آپ 300 کنال کا اپنا بنگلہ نیلام کریں. بالکل دیکھیں، آپ کون سی کلاسز کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، وہاں پہ ایک شخص کیسے اتنی دولت کما کے اتنا جو ہے عالی شان محل میں رہ سکتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے لیے جی چاہیے کہ وہ بنی گالا کا گھر بھی آکشن کر دیں. کمنگ فرام سحر کامران صاحبہ، جو یہ کہہ رہی ہیں کہ چیف منسٹر بھی فالو کریں گے سندھ کے ان کو. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیریا. اینڈ ویلکم بیک. بہت سارے معاملات سامنے، لیکن ایک نظر ہم کوئکلی باقی دیکھ لیتے ہیں. جو باتیں کل کی ہیں پرائم منسٹر نے. بیرون ملک سے لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے ٹاسک فورس بنے گی. کرپشن کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا ہے. نیا بلدیاتی نظام لانے کا اعلان کیا. ویری امپورٹنٹ. ٹیکسز کا نظام بہتر ہوگا. وزیر اعظم ہاؤس کی جگہ ایک یونیورسٹی قائم ہوگی. وزیر اعظم صرف 2 ملازم رکھیں گے. وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں نیلام کر دی جائیں گی. سرکاری اسکولوں کا معیار بہتر کیا جائے گا. قرضے نہ لینے کا اعلان کیا ہے. ملک بھر میں شجر کاری کی جائے گی. کرپشن کی نشاندہی پر انعام دیا جائے گا. سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ہر سال 4 نئے سیاحتی مقام بنانے کا اعلان. بلوچستان کو دیگر صوبوں کے برابر لانے کا اعلان. جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے اعلان پر عمل درآمد کا فیصلہ. کراچی کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت خصوصی اقدامات کرے گی. دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کو مزید متحرک کرنے کا فیصلہ. ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنے کا فیصلہ. اینڈ اسٹریٹ چلڈرن اور بیواؤں کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کا فیصلہ. سو جو ریئلسٹک کتنا ہے، سحر صاحبہ کا سوال آپ کے سامنے ہے، نہال ہاشمی صاحب کی پریشانی آپ کے سامنے. سحر میری بہن نے کہا کہ وہ عمران خان سے کہتی ہیں کہ وہ آسٹیرٹی میجرز کریں، اور اپنی ان کی جہاں صوبے کی حکومت ہے وہاں ان کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی.
بہرحال ایک بندہ 70 سال کا گن صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو جتنی اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن ضرور کرے, لیکن عمران خان کے ان اقدامات کو جو انہوں نے اپنی ذات پہ اور اپنی کیبنٹ میں لگائے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسری بات, جو آپ نے ایجنڈا پڑھا, اس ایجنڈا میں ساری پاکستان کے پرابلمز کا انہوں نے ویژن دے دیا کہ کچھ معاملے ابھی خالی ہیں, مثلا ٹیررزم کے اوپر, خارجہ پالیسی کے اوپر. ذرا آپ سوال کر لیں. جی, ایک آپ نے کہا ٹیررزم پہ 20 پارٹیوں کا ایک چیز پہ اتفاق ہوا ہے, وہ ہے نیشنل ایکشن پلان. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان, بیکاز یہ اب ڈیٹیلز تو 30 انہوں نے ٹاپکس کو ٹچ کیا ہے 1 گھنٹے کی تقریر میں, تو ایک بات کو صرف 3 منٹ ہی ملتے تھے, اگر آپ اس سے بھی کم, بلکہ 1 گھنٹے میں 2 منٹ ملنے تھے ایک ٹاپک کو. تو انہوں نے ڈیٹیل کی بات نہیں کی, انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کو افیکٹو بنانے کی بات کی. اور جو میری بہن کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی فورن پالیسی پہ یا کشمیر پہ, انہوں نے کہا پاکستان کے, سنیں ذرا, پاکستان کے تمام جو نیبرز ہیں, جو پڑوسی ملک ہیں, ان کے ساتھ برابری کے تعلقات. اور اگر آج آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی پوری سنی ہو, انہوں نے آج بڑا قریشی صاحب کو بعد میں تقریر میں کلیریفیکیشن پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی شاہ محمود قریشی اپنی باری پہ آپ بولیے, میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. شاہ محمود قریشی صاحب نے آج بڑی ڈیٹیل سے اپنی فورن پالیسی کا ذکر کیا, کابل جانے کی بات کی, انڈیا کو بھی کہا کہ اگر آپ, جو عمران خان نے ویژن دیا کہ 1 قدم آپ آئیں ہم 2 قدم آئیں گے, یہ 1 قدم کس پہ ہے, کیا قدم چل رہے ہیں, بعض باتیں ڈپلومیٹک زبان میں کی جاتی ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ اگر انڈیا میں ہمارے جتنے ایشوز ہیں انکلوڈنگ کشمیر, ان کو ہم ریزالو کریں گے. آج شاہ محمود صاحب جن کی یہ ڈیوٹی ہے, ایک ایکسپیرینس ہمارے پاس ایک فورن منسٹر ہے, تو وہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے. ایک لیڈر نے صرف ویژن دینا ہوتا ہے, اس میں بہت سارے ایسے سبجیکٹ تھے جو شاید پروونسز نے کرنے, ہیلتھ ایجوکیشن کے معاملات پروونسز نے کرنے, لیکن انہوں نے اپنا ایک ویژن دے دیا. ہمارے 3 پروونسز ہماری گورنمنٹ ہے, وہ امپلیمنٹ ہو جائے. اوکے, آئی ول کم ٹو یو نہال ہاشمی صاحب. مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا نام ECL پہ بھی ڈال دیا گیا. اسد عمر صاحب کی ٹویٹ ہے, the first decision of the new was to form a high power task force to recover unlawful wealth stashed abroad. Message to those who have stolen public money and hid it abroad is loud and clear. We are coming after you. تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے آپ کے پیچھے آ رہے ہیں؟ جی دیکھیے فریاد, سب سے پہلے میں اسد عمر صاحب کے گوش گزار کروں گا کہ یو ہیو ٹو اسٹیبلش دا چین اینڈ کمانڈ دا کرپشن. آپ کو پتہ ہے کہ عدالت نے نواز شریف صاحب کو کلیئر کیا ہے کہ کوئی کرپشن نہیں کی ہے, کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, کوئی کمیشن نہیں لیا, کوئی کک بیک نہیں لیا. ایک دوسری بات, ان کی پارٹی کے لوگوں کے نام آف شور کمپنیز میں ہیں, ان کی ہمشیرہ کے نام آف شور, علیمہ خان صاحب کا نام ہے, علیم خان صاحب کا نام ہے, جہانگیر ترین صاحب کا نام ہے, انل صاحب کا تو ہے ہی کاروبار, خان صاحب کا اپنا نام ہے. اب آپ آئیے تو سب کو پکڑے, آپ ہی کہہ رہے ہیں سب کو پکڑے, ضرور پکڑے, ہم تو چاہتے ہیں. اب آئیے دوسری بات, آپ دیکھیے جو انتقام کے شعلے ہیں کہ ایک آدمی جیل میں ہے اور اس کا اپنے نام ECL میں ڈالا, اس کی بیوی بیمار ہے. اب آپ آئیے, خان صاحب نے ایجوکیشن کی بات کی, تو بھائی یہ آپ نے 5 سال آپ نے KP میں کیا کیا, KP کے ہسپتال میں کیا کیا, آپ نے ہیلتھ کارڈ کی بات کی. ہیلتھ کارڈ تو مریم نواز جب جس زمانے میں تھی اس زمانے میں بن گیا تھا, آپ نے اس کو کاپی کیا. جو مریم نواز یوتھ کو دیکھ رہی تھی, یوتھ افیئرس کو دیکھ رہی تھی, تو اس زمانے میں لیپ ٹاپ بھی دیا گیا تھا, اسمال لونز بھی دیا گیا تھا, ہیلتھ کارڈ بھی بنا دیا گیا تھا. نواز شریف صاحب کو کریڈٹ دینا, مریم نواز کو کریڈٹ نہ دینا. اب ہم آپ کے پر جلتے ہیں, آپ نے نام نہیں لیا. بیٹے کو کریڈٹ دینا, صوبائی خود مختاری میں خان صاحب نے مداخلت کی, پھر صرف سیاسی لوگوں کا نام لیا. کیا تمام اداروں کے سربراہان بھی گاڑی ایک ہی رکھیں گے؟ کیا تمام اداروں کے سربراہان بھی 600 گز کے مکان میں رہیں گے؟ سر بول دینا, سر بول دے. آپ یہ تو پرائم منسٹر بولیں گے جناب, یہ تو پرائم منسٹر کا کام ہے بتانا. تو ذرا بتائیں تو صحیح کہ چیریٹی بگینز ایٹ ہوم, اور یہ بھی بتائیں قوم کو کہ 300 کنال کی زمین ایک بے روزگار آدمی کے پاس کہاں سے آیا؟ ایک بے روزگار آدمی 300 کنال کے مکان میں کیسے رہ رہا ہے؟ وہ تو کوئی کاروبار ہی نہیں کرتے تھے, وہ تو ان کی ساری فیملی جو تھی وہ زکات خیرات ان کا ہاسپٹل اور وہ فاؤنڈیشن کرتا تھا, کاروبار تو تھا ہی نہیں. یہ کیا کہا کہ جی میں کوئی کاروبار نہیں کروں گا, بزنس نہیں کروں گا, ان کا تو اپنے کوئی کاروبار ہی نہیں تھا, ان کا کاروباری سیاست ہے.
सर उनका वक्त कारोबार खत्म है। सियासत में कोई और कारोबार तो है ही नहीं जवाब उनका। सुन लें हाशमी साहब, जवाब सुन लें, क्या हो गया आज आपको? बहुत अच्छा, जज्बाती हो गए। अगर कोई इमरान खान के साथ बस 300 कनाल का घर था और कोई गलत था तो आप जुर्रत करते, आपने 5 साल इस दंदनाते फिरते आप वो करते, किसी की नक्शा भी गलत था। दूसरी लेकिन बात है कि नवाज शरीफ साहब अगर इसलिए इमरान हो गया खान सब साहब की कुछ कोई ठीक। करप्शन की बात है तो ऑलरेडी नैब ने जिसका चेयरमैन आपने लगाया था वो उनको बुला रहा है, वो अपना जवाब चलिए, देखिए देंगे। हर एक के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। आई हैव टू रैप अप द शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लेकिन लेट मी से कम मैंने जो यूथ को देखा है, जो मैंने फीडबैक देखा है, एक होप तो नजर आ रही है लोगों में आफ्टर इमरान खान स्पीच। दूसरी बात यह है कि 5 साल में चले हमें ये तो पता चला कि सिविल मिलिट्री टेंशन के अलावा भी कोई इशू है पाकिस्तान में, स्पेशली द लास्ट 2.5 years हमने सिर्फ इसी पे बात की है या फिर पैनामा केस पे बात की है। लेट द कंट्री मूव ऑन, दिस कंट्री विल मूव फॉरवर्ड। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।